अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें? माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी अच्छी तरह से सिस्टर सादिया के साथ कुरान पढ़ के और फ्रेश होके माशाल्लाह आप लोग आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला बस हम सब की इस कोशिशों को कबूल करे और हमें अपने दीन से जोड़ के रखे इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने एक दिन और हमें नसीब किया, अल्लाह के हुक्म से जिंदगी दी और हमारे लिए तमाम चीज़ें हमारे उसमें हैं कि भाई हम कंप्यूटर भी चल रहा है, सब कुछ सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो दिल से शुक्र अदा करें इन चीज़ों का और वाकई दिन में कई दफ़ा एक एक चीज़ का सोच सोच के शुक्र अदा करें। चलें ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। आप सबको मैं अपनी क्लास में वेलकम करती हूँ और आप सबसे भी गुजारिश करती हूँ कि इस दुआ को आप पढ़ें मेरे साथ साथ इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहन वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फीहि शैआ। ऐ अल्लाह मेरे सारे अमल को सालिह बना दे और इसे अपने चेहरे के लिए खालिस कर ले और इसमें किसी एक के लिए भी कोई हिस्सा ना रखे। तो इंशाल्लाह इस दुआ के साथ हम अपना आज का ब्रीथर शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज जो है हमारा टॉपिक है अल्लाह से मेरा ताल्लुक। हम लोग जो है ना दुनिया में कोशिश करते हैं कि हमारा किसी जो ऊंचे उस पे है, स्टेटस पे कोई बंदा है, हमारा किसी तरह उससे ताल्लुक हो जाए। हम जहाँ जॉब करते हैं हम चाहते हैं कि हमारे बॉस से हमारे ताल्लुकात अच्छे रहें, कुछ भी हो, स्कूल में है, जहाँ पर भी है, किसी जगह पर भी हो, और उसमें हम बड़ा फख्र महसूस करते हैं। अब हमें आज ये टॉपिक मुझे इतना अच्छा लगा, हो सकता है हम इसको आज एक सेटिंग में ना ख़त्म करें, लेकिन देखते हैं इंशाअल्लाह। तो ये है कि हमें ये देखना है कि हमें सबसे पहले अपने रब से अपना ताल्लुक जोड़ना है। वो रब जिसने हमें पैदा किया, तो हम जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें जिंदगी दी, जो हमारी जिंदगी और मौत हर चीज का मालिक है, खालिक है, मुदब्बिर है, हमें रिस्क देता है, हमें हमारी हर तरह से केयर करता है। और जैसा कि सूरह मुल्क में बताया गया है कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम, कि कौन है वो जो हमें जिंदगी देता है और हमें मौत देता है, और वो क्या चाहता है और क्यों उसने पैदा किया हमें, उसका जवाब इसी आयत में है कि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो अल्लाह ताला ये देखना चाहते हैं कि हम में कौन है जो अहसन अमल करके अल्लाह ताला के पास पहुंचते हैं। वहुवल अजीजुल गफूर। तो यही है कि अब हमें ये देखना है कि हम किस तरह अच्छे अमल करें, और अच्छे अमल करने के लिए या किसी को अपना जानने के लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम उसके मुतालिक जाने कि वो कौन है। और जब ही हम कर सकते हैं अच्छे अमल जब हमें पता हो कि अल्लाह ताला क्या चाहते हैं हमसे, और अल्लाह ताला क्या चाहते हैं उसके लिए हमें क्या करना है। उसके लिए हमें अल्लाह की क्या कहना चाहिए, अल्लाह की मर्जी मालूम करने के लिए हमें अल्लाह के करीब होने वाले अमाल करना चाहिए, जिसमें सबसे पहले हमें ये चाहिए कि हम ये देखें कि अल्लाह कौन है और हमारा रब हमसे क्या चाहता है। और हमें ये देखने के लिए हम देखते हैं कि दुनिया में हम कई तरह के उलूम हैं और भाग दौड़ के लोग कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं और बढ़ चढ़ के इल्म हासिल कर रहे हैं। अच्छी बात है, दुनिया का इल्म भी हासिल करना है, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा रब हमसे क्या चाहता है, उसने हमें क्यों पैदा किया है। इसलिए तो नहीं पैदा किया है। अगर हम एक आदमी की ये मिसाल लें कि वो है दुनिया में
کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بہت اچھی جاب ہے، خوب پیسے کما رہا ہے اور جناب زندگی گزار دیے، لیکن اس کو یہی نہیں پتا کہ اس کو اس کے رب نے کیوں پیدا کیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ذمہ داریاں بھی ہیں، کمانا بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، گھر کو بھی چلانا ہے، لیکن اگر کسی کو یہی نہیں معلوم کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے اور میں کیوں اس دنیا میں آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی پیدا کیا ہے، جانور بھی یہی سارے کام کرتے ہیں کہ ولادت بھی ہوتی ہے، کھانا پینا بھی چل رہا ہے، فیملیز بھی بڑھ رہی ہیں، لیکن اور پھر موت آ جاتی ہے، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی دنیا میں بہترین اسٹیٹس پہ ہو لیکن اس آدمی کو یہ شعور ہی نہ ہو کہ میرے رب نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، تو وہ آدمی سب سے زیادہ خسارے میں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی باشعور انسان، کوئی بھی عقل مند انسان کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ بس کھائے پیے زندگی گزارے، ہلا گلا کرے اور یہاں سے چلا جائے۔ اس کو ضرور اس بات کی فکر ہوگی کہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، پہلے تو یہ اس کو پتا ہونا چاہیے، اور پھر یہ دنیا اس نے میرے لیے بنائی ہے، اور پھر یہ کہ مجھے واپس بھی اسی کی طرف جانا ہے، اور جب میں واپس بھی جانا ہے مجھے ادھر، تو پھر میرے سے سوال بھی ہوگا کہ میں نے اس دنیا میں کیا کیا۔ تو جب اس کے ذہن میں یہ چیزیں آئیں گی تو اس کو ضرور اس بات کی فکر ہوگی کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور میرا رب مجھ سے جو چاہتا ہے اس کو وہ معلوم کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اس کو معلوم کرنے کے لیے کہ میرا رب کون ہے، اور مجھے صرف اسی کی عبادت کرنا ہے، مجھے صرف اسی سے محبت کرنا ہے، اور مجھے جو ہے اپنے رب کے بارے میں جاننے کے لیے وہ کوشش کرے گا کہ میں معلومات کروں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا علم اپنی کتاب میں دے دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو پڑھیں، اس میں دیکھیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، اللہ کے ناموں اور صفات کو پہچانیں، اللہ کے ناموں کے متعلق ہم معلومات کریں کہ اللہ کے جو نام ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں، ایک ہے جیسے معمولی سی بات ہے، غفور الرحیم، وہ غفار ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ ہماری مغفرت کرنے والا ہے۔ تو اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی کوشش کریں، اور پھر وقت نکالیں کہ اس قرآن کو پڑھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں سے ڈھونڈیں وہ چیزیں، عمل کے پوائنٹس، کہ میرے رب نے مجھ سے کیا چاہا ہے۔ کہ اگر ہم صرف پڑھ کے گزر جائیں، الحمدللہ رب العالمین، اب آپ لوگوں نے یہ کورس، یہ کلاس جوائن کی ہے تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کے کیا معنی ہیں، آپ جو منہ سے الفاظ نکال رہے ہیں اس کے معنی کیا ہیں، اور اس کے بعد ہمیں اس پر بھی سوچنا چاہیے۔ ہر لیسن کے بعد جیسے ایکشن پوائنٹ سسٹر نائلہ بتاتی ہیں، ان پر غور کیا کریں، ان کو اپنے پاس لکھ لیا کریں، کلاس میں جا کے دوبارہ دیکھیں کہ جو ایکشن پوائنٹ ہیں ہم نے یہ پڑھا تھا اور یہ ایکشن پوائنٹ ہیں، تو کیا میں اس پر عمل کر رہی ہوں، اور اپنا جائزہ لیں کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اور پورا ویک اگر وہاں 4-5 پوائنٹ نکلتے ہیں تو 1 یا 2 پوائنٹ کو لے کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر ہم اس کی اور ہمیں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی ساری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا ہے، اور اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کے لیے سورہ آل عمران میں بھی ایک آگے آیت آئی ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ غفور الرحیم ہے۔ تو اب ادھر اس چیز سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے قرآن کو اٹھا کے ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، دوسری چیز ہمیں سنت پر عمل کرنا ہے۔ جب تک ہم، کیونکہ سنت، قرآن اور حدیث ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ حدیث کو لے لیں اور قرآن کو چھوڑ دیں، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ صرف ہم قرآن کو لے لیں اور حدیث کو چھوڑ دیں۔ تو مطلب یہ دونوں کام ہمارے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس کے
ناموں کو تفصیل سے پڑھنا ہے، اس کے ناموں کی صفات کو پڑھنا ہے، ہمیں قرآن پڑھنا ہے، ہمیں قرآن کو ٹائم دینا ہے، اور قرآن کو الفاظ معنوں کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ اگر ہم کو کرنا ہے، اور اس میں سے اپنے لیے وقت، اس میں سے ہمیں ایکشن پوائنٹس نکالنے ہیں، اور پھر ہمیں حدیث دیکھنی ہے، سنت دیکھنا ہے، سنت پر عمل کرنا ہے، کیونکہ سنت اور قرآن ساتھ ساتھ ہیں۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راستہ دکھا دے جو ہمیں سیدھا جنت تک لے کر جائے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دعا آگے بھی اس میں بھی ہے، ابھی ایک سلائیڈ نیکسٹ انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میرے بندے مجھ سے پوچھیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، یہ ہم نے دیکھا تھا دعا کے اس میں بھی، کہ اگر میرے بندے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تو بتا دو انہوں کہ میں تو ان سے بہت قریب ہوں، اور میں تمہاری دعاؤں کو سنتا بھی ہوں، بس تمہارا کام کیا ہے کہ ایمان لاؤ اور مجھ پر یقین رکھو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی دعائیں بہت سوچ سمجھ کے مانگنی چاہیے۔ جیسے حضرت آسیہ نے دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اپنا قرب مانگا، اور اس قرب کے لیے انہیں کیا کہا کہ یا اللہ جنت میں میرے لیے ایک گھر اپنے قریب بنا دے، اپنے پاس سے میرے لیے جنت میں گھر بنا دے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ دکھا بھی دیا، ان کا جنت میں گھر کہاں ہے۔ تو ہم جو ہے اب اس کے لیے ہم بس اس پہ تھوڑا سا ہم سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں قرآن کے لیے ٹائم نکالنا ہے ڈیلی۔ ہمارے 24 آورز میں ہمارے پاس کم از کم 20 منٹ ایسے ہونے چاہیے، جو ایک چیز ہے کہ آپ تھوڑا سا اس کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ چاہیں تو ان کو ہی، ان جو ہم کر چکے ہیں اسی لیسن کو بار بار پڑھتے، مطلب پورے ویک میں سنتے رہیں جو لیسن ہیں، اس میں سے جو ایکشن پوائنٹ ہیں ان کو ڈھونڈیں، اس کے تحت اگر کوئی حدیث آتی ہے، کوئی سنت کا عمل ہمیں کرنا ہے تو ہمیں کرنا ہے، کیونکہ ہم کو اپنے رب کو پہچاننا ہے۔ جب تک ہم اپنے رب کو پہچانیں گے نہیں، ہمیں اس سے محبت نہیں ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی جلد پر اس قرآن کا اثر ہوتا ہے، ان کے دل جو ہیں وہ کانپ جاتے ہیں، ان کو رونا آتا ہے۔ ہمیں رونا کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم بس پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ ایون دو ہم سن بھی رہے ہیں اب ترجمہ اور تفسیر بھی، پھر بھی ہمیں اللہ سے محبت مانگنی چاہیے۔ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہونے کے لیے، اس کے قریب جانے کے لیے ہمیں وہ کام معلوم ہونے چاہیے جو ہمیں اس سے قریب کر دیں۔ اور ہم ہمیشہ دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو محبت کرتا ہے، اور ہمیں ان چیزوں سے دور کر دے جو تیرے لیے، جو تیرے ناپسندیدہ کام ہیں۔ تو ہم لوگ آج سے یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم اللہ کی معرفت کو جانیں، ہم اللہ کے قریب ہونے کی دعا بھی کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لیں، ہم سے وہ کام کروا لے جو ہمیں تجھ سے قریب کر دیں۔ یا اللہ ہمارے دل میں اپنی محبت ڈال دے، اور جب تک ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوگی، ہم اس قرآن کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم اپنی زندگی کا حق ہی نہیں ادا کر سکتے۔ جس خالق نے ہمیں بنایا ہے، جس خالق نے ہمیں پوری ہماری زندگی کو ہر چیز پرووائڈ کر رہا ہے، کھانا پینا رہنا ہر چیز، تو شکر ادا کرنا ہے، دل سے دعا کرنا ہے، اور وہ طریقے ڈھونڈنا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یا اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جس سے آپ راضی ہو جائیں، اور ہمیں اپنی معرفت حاصل کرنے کی توفیق دے، ہم تجھے جانیں، ہم تجھ سے محبت کریں، ہم تیرا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں ہر چیز دی ہے، یا اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندوں میں شامل کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اب ہم سسٹر سعدیہ کی ریسیٹیشن سنتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن میں ہماری آیات ہیں سورۃ الانعام، آیا نمبر 97 سے 107 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون
اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. جزاک اللہ خیرن کثیرا، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں؟ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اپنے گھروں میں، اپنے فیملیز کے ساتھ، اور انشاءاللہ آج کے لیسن کی تفسیر کے لیے بالکل تیار ہوں گے اور ایکسائٹڈ ہوں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر سسٹر رغبت، آپ نے اتنا اچھا ہمیں ریمائنڈر دیا آج، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اس کو پہچاننا، ظاہر تعلق اسی سے ہوتا ہے جس کو ہم پہچانتے ہیں نا، جانتے ہیں۔ اجنبیوں سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت ہی یعنی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اور اس کو جاننا اور اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم مزید اس بارے میں سیکھیں گے، اور الحمدللہ ہمارا آج کے لیسن کی ریسائٹیشن ہو گئی ہے، اور اب ہم اپنے تفسیر کے لیسن کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، فاما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی۔ بسم اللہ۔ لاسٹ ویک کے ہم جو لیسن تھا ہمارا، اس کا ہم کو ایک ریویو کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 90 میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ جن لوگوں کا، یعنی اس سے پہلے والے لیسن میں انبیاء کرام کا ذکر ہوا تھا، تو اس کے حوالے سے آگے یہ بات ہوئی کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پہ ہیں۔ انبیاء کرام اور جتنے صالحین، ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہی صالحین ہیں، یہی محسنین ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ اور پھر ہمیں کیا کہا گیا؟ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، کہ آپ ان کی یعنی فرسٹ اینڈ فارموسٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، اور پھر ہمیں کہا گیا کہ ان کی ہدایت کی پیروی کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، یعنی مشرکین مکہ سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس بات پہ کوئی اجر نہیں مانگتا، میں تم سے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرتا، میں تو تمہیں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی نصیحت، ذکر کو جو ہے وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، جو کہ اس نے تمام جہان والوں کے لیے بھیجا ہے۔ اس کے بعد ہم آیت نمبر 91 میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں ایک طرح سے ہمیں ایک شکوہ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسا کہ اس کا حق ہے قدر کرنے کا۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو، یعنی اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو بڑائی ہے، اور اس کی جو یعنی صفات ہیں، ان کو سمجھنا ہے۔ جب ہم سمجھیں گے ان کو، ہم ریئلائز کریں گے، ریکگنائز کریں گے، تبھی ہم پھر اس کی یعنی صحیح طور پہ صحیح معنوں میں قدر کر سکیں گے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے پہلے جو کتابیں بھیجی تھیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ بھیجی تھی کتاب تورات، وہ بھی ایک نور اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ اس کو انہوں نے یعنی ورق کر کے رکھا، اور اس میں سے کچھ یعنی زیادہ تر کو تو چھپایا، اور کچھ کو انہوں نے ظاہر کیا لوگوں کے سامنے۔ اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد کو علم رکھتے تھے، لیکن یہ سارا علم اور ساری یہ ہدایت کس نے دی تمہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دی۔ اب اس کے بعد یعنی ہدایت ملنے کے بعد، حق کو جان لینے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد بھی اگر کوئی حق کو نہیں مانتا، جھٹلاتا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ثم ذرہم، چھوڑ دیجئے انہیں ان کے حال پہ، کہ وہ اپنے بحث و مباحثے میں کھیلتے رہیں، الجھے رہیں۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَک، کہ یہ کتاب قرآن مجید ایک مبارک کتاب ہے، اور یہ کتاب اپنی پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی تھیں، اور اس کے ذریعے تمام انسانوں کو خبردار کیا گیا۔ اور یہاں پہ ہمیں اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ آخرت پہ ایمان لاتے ہیں وہی اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور ان کی مزید کیا خاصیت بتائی گئی، کوالٹی بتائی گئی، کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 93 میں ہم بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ کون بڑا ظالم ہے، یعنی اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ کوئی اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کوئی ایسی بات منسوب کرے، ریلیٹ کرے، اس کو اٹیچ کرے، کوئی ایسی بات یا اللہ کے متعلق کوئی ایسی یعنی چیز جو ہے وہ اٹیچ کرے جو اللہ تعالیٰ سے یعنی کے ساتھ میں نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کی، یا جیسا اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اکثر اپنے بچوں کو ہی ڈرانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے یعنی بہت ناراض ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں، جبکہ ہمیں یعنی علم نہیں ہوتا کہ واقعتاً کچھ اس طرح کی بات ہے۔ تو اس لیے یا قرآن میں تو ایسا آتا ہے جبکہ قرآن میں ایسا نہ آیا ہو ایگزیکٹلی تو محض کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، کسی سے اچھا کام کروانے کے لیے ہمیں اس کو منسوب نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے وہ بات کریں۔ ہم کیونکہ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بات کی ہے نا، ہماری بات کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ نالج تو سب کو مل جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا پتہ نہیں ہم یہ جو ہمیں بتایا وہ اس میں اور کیا کیا انہوں نے اللہ کے نام سے بتا دیا، یا ہمیں دین کے نام سے یہ باتیں سکھائی گئیں۔ تو اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یعنی اس طرح سے کوئی بات کی جائے کہ کوئی کہے کہ بھئی مجھے بھی پتہ ہے، یہ تو خیر پرانے زمانے میں اس طرح کی بات ہوئی، اور ابھی بھی کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے پر وحی آئی، یا نعوذ باللہ ان کو یعنی ان کو یعنی وہ بھی کوئی نبی ہیں اللہ کی طرف سے، اور یا یہ کہ وہ اس بات کے یعنی اتنا اہل ہیں، یا وہ اتنی وہ ہمت اور طاقت اور قابلیت رکھتے ہیں کہ وہ قرآن جیسا کوئی کلام لا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری تکبر کی باتیں ہیں، اور یہ ساری ظلم کے جو ہیں وہ یعنی طریقے ہیں کہ یعنی ان سب ایسی ساری باتیں اور حرکتیں کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ظالموں کو آپ دیکھیں کہ جب ان پر موت آتی ہے اور فرشتے ان کی جانیں نکال رہے ہوتے تو ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ وہ یعنی اس وقت ان کو یہ سنایا جا رہا ہوتا ہے، ان کو یہ ایک خبر دی جا رہی ہوتی ہے کہ تم تیار ہو جاؤ، آج کا دن تو تمہارے لیے یہ رسوائی کا عذاب ہے، اور کس وجہ سے کہ تم اللہ تعالیٰ پہ جھوٹی باتیں باندھتے تھے، اور وہ ایک یعنی ناحق ایسی باتیں کرتے تھے اللہ کے متعلق جو یعنی جائز نہیں تھا، اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ تو ان معاملوں میں ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اگر کوئی اللہ کا حکم ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو ہم نہیں کر پا رہے تو اس کو جھٹلائیں تو نہیں، کم سے کم ہم یہ تو نہ کہیں کہ نہیں ایسے تو نہیں ہے اور ایسا تو کرنا ہی نہیں، اس کو آپ جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ یہ ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم یہ کوشش کریں، ہماری نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ ہو نہیں رہا، مجھے مشکل ہو رہی ہے، مجھے توفیق دے، مجھے اس بات کی ہمت دے، مجھے اتنا ایمان عطا کر دے کہ میں اس کو کرنے لگ جاؤں، نہ کہ ہم اس کو آل ٹوگیدر اللہ کے اس حکم کو ہی بدلنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں۔ پھر آگے دیکھیے کہ آیت نمبر 94 میں کتنی یعنی ایک سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن تو تم اکیلے ہی ہمارے سامنے آ جاؤ گے، کھڑے ہو جاؤ گے، فرادا، اکیلے جیسا کہ تم اکیلے دنیا میں گئے تھے، اور ہر چیز تم دنیا میں اپنے پیچھے چھوڑ آئے، جو کچھ بھی ہم نے تم کو دیا تھا، اور یعنی یہاں پہ تو ہم تمہارے کوئی سفارشی، کوئی مددگار نہیں دیکھ رہے جن پہ تم اعتبار کرتے تھے اور تم سمجھتے تھے کہ وہ تمہارے لیے بہت کچھ کر دیں گے یا تمہاری کوئی مدد کر سکیں گے۔ اور اس دن کا حال یہ ہے کہ سارے تعلقات، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، اور وہ سب کچھ جو کوئی گمان کرتا تھا کہ میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا اور کوئی مجھے بچا لے گا، اور کوئی یعنی میں کس طرح سے یعنی بہانے ہیلے کر لوں گا، وہ سب کچھ گم ہو جائے گا اس دن، اور ساری حقیقت لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے گی۔
آیت نمبر 95 سے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کچھ آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی چند ایک قدرت کی جو نشانیاں ہیں ان کی طرف ہمیں متوجہ کرتے ہیں اور ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ کون ہے، وہ کون رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ کون رب ہے جس نے تمہیں ہر چیز دی ہے، تم اور بھی تو دیکھو کہ کیا ہے اپنے آس پاس. ان اللہ فالق الحب والنوا، وہ اللہ وہ ہے جس نے دانے اور گھٹلی سے نکالے اس ایک پودے کو، ایک زندہ سے جو ہے وہ ایک مردے کو نکالتا ہے اور ایک مردے سے جو ہے وہ زندہ کو نکالتا ہے. اس کی ساری مثال اور تفصیل ہم لاسٹ ویک پڑھ چکے ہیں. یہ ہے اللہ. تو پھر تم کدھر بہ کے چلے جا رہے ہو؟ یعنی اللہ کو پہچانو تو صحیح، اور پھر جب پہچان لو تو پھر تم کہاں بہکتے ہو، کیسے بہکتے ہو؟ آگے مزید تعارف ہے کہ اللہ تعالیٰ اور کیا 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 کرتا ہے. صبح کا پھاڑنے والا ہے، رات کے اندھیرے سے کس طرح سے صبح نمودار ہوتی ہے اس کا جو تجربہ وہ ہم اکثر کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ رات کو اللہ تعالیٰ نے یعنی لیل کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ بنایا ہمارے لیے. اگر رات نہ آئے تو شاید ہم سارا وقت کام کر کر کے تھک جائیں اور ہم ختم ہو جائیں اسی طرح سے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت، سبحان اللہ، اس کی حکمت کہ وہ دن کے بعد رات کو لے آتا ہے اور اس کو سکون کا ذریعہ ہمارے لیے بنا دیتا ہے. اس کے بعد آگے بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سورج اور چاند پیدا کیے جس کے ذریعے تم حساب لگاتے ہو اپنے دنوں کا، اپنے گھنٹوں کا، اپنے سالوں کا. یہ ہے تقدیر، یہ ہے اندازہ اس زبردست اور علم والے کا. سبحان اللہ. اب ہم آج کے لیسن کی طرف چلیں گے اور اس میں ہم مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں معرفت حاصل کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ. آیا 97. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي الظُّلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی ہے جس نے بنائے تمہارے لیے ستارے تاکہ تم راہ پاؤ ان کے ذریعے تاریکیوں میں، خشکی کی اور سمندر کی. And he is the one who has made the stars as your guide through the darkness of land and the sea. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اکیلا ہی ہے جس نے تمہارے لیے ان برائٹ اسٹارز کو بنایا ہے تاکہ جب تم رات کے اندھیروں میں، جنگل اور ڈیزرٹس یعنی صحراؤں میں، ریورز میں جب تم ٹریول کر رہے ہو اور وہاں تمہیں جب رات کو سورج یا چاند نظر نہیں آتا اور ڈارکنس ہو جاتی ہے ہر طرف، تو تم ان اسٹارز کے ذریعے اپنی گزرگاہوں اور پاتھ ویز میں ڈائریکشن حاصل کرو، ایسٹ اور ویسٹ کی ڈائریکشن معلوم کر سکو تم. تو ہم دیکھتے ہیں کہ عرب لوگ جو تھے وہ ستاروں یعنی اسٹارز کی بھی ورشپ کرتے تھے. تو یہاں ایکچولی ان کی ریالٹی بتائی گئی ہے کہ آخر اسٹارز بنائے کیوں گئے ہیں. تو ستارے تمہیں رات کے اندھیرے میں راستہ دکھانے کے لیے بنائے گئے ہیں، اس لیے نہیں بنائے گئے کہ تم انہیں گاڈز بنا لو. تو آپ دیکھیں کہ اب تو خیر بہت ساری چیزیں ٹیکنالوجی میں آ گئی ہیں، لیکن پہلے زمانے میں سمندروں میں بھی اور صحراؤں میں بھی لوگ ستاروں کو دیکھ کر کہ نارتھ اسٹار ہے تو یہ نارتھ کی طرف یہ ڈائریکشن ہے، اور بہت سارے ستاروں کا وہ اس طرح سے پہچانتے تھے کہ یہ ستارہ جو ہے وہ کس وقت کس مقام پہ ہوتا ہے آسمان میں، تو اس سے وہ اپنی ڈائریکشنز معلوم کر لیا کرتے تھے. تو ستاروں میں یعنی سٹارز میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ بینیفٹس رکھے ہیں. روشنی کے علاوہ وہ آسمان کی زینت اور بیوٹیفیکیشن بھی ہیں، جیسا کہ سورہ الحجر میں آتا ہے، اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے انہیں ڈیکوریٹ کر دیا. ایک اور جگہ انہیں شیاطین کو مار بگانے کا ذریعہ بھی بتایا گیا ہے. فرمایا بے شک ہم نے ہی آسمان کو ایک انوکھی زینت کے ساتھ ڈیکوریٹ کیا جو ستارے ہیں، اور ہر سرکش شیطان سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی یہ ستارے بنائے. تو یہ 3 میجر ریزنز اور مقاصد قرآن سے ہمیں پتہ چلتے ہیں ستاروں کے. نمبر 1 آسمان کی زیب و زینت یعنی بیوٹیفیکیشن کے لیے. نمبر 2 شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ ہے. اور نمبر 3 راستہ یعنی ڈائریکشن معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. ان 3 مقاصد کے علاوہ
پرپسز کے علاوہ ستاروں یا اسٹارز کا کوئی اور پرپز نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جیسے بعض لوگ علم نجوم کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے. اور یعنی ایسا بلیف رکھنا کہ ستاروں کی کوئی تاثیر یا افیکٹ ہوتا ہے یا اس کی تاثیر قسمت پر اثر انداز ہوتی ہے، جیسے نا ستارے آج کل گردش میں ہیں، پتہ نہیں اس طرح کی کچھ باتیں کی جاتی ہیں، تو یہ بات درست نہیں. علم نجوم یا ہوروسکوپ وغیرہ کو جادو یا میجک کی ایک ٹائپ بتایا گیا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پرسن نے علم نجوم حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ یا پارٹ حاصل کیا. تو ایک اور علم ہوتا ہے، یہ ایک اور برانچ ہے، علم تسخیر، سارا یسیرو سے. یہ ایسٹرونومی سے ہی تعلق رکھتا ہے یہ علم، اور اس سے ستاروں کی چال پتہ چلتی ہے. تو یہ علم کس کے لیے ہے کہ اس کے ذریعے رات کو قبلے کی ڈائریکشن پتہ چل جائے، کیونکہ وہ سٹارز بھی یعنی کس پوائنٹ پہ ہیں، کس ٹائم پہ کس پوائنٹ پہ جاتے ہیں، وہ کہاں آسمان میں نظر آتے ہیں، اس کے ذریعے آپ رات کو قبلے کی ڈائریکشن معلوم کر سکتے ہیں. نمازوں کے ٹائمز بھی پتہ چل جاتے ہیں اس سے. اور فارمنگ کے لیے، زراعت کے لیے سوٹیبل یا نان سوٹیبل ویدر جو ہے یعنی موسم کا بھی پتہ چل جاتا ہے ستاروں کے ذریعے. تو نائٹ ٹائم میں ٹریول کرتے وقت راستوں کا پتہ چل جائے ہمیں اور ہم اس سے رہنمائی ہو جائے، تو اس علم کو سیکھنا درست ہے اس حد تک، کیا اس سے ڈائریکشن معلوم کی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں. آگے فرمایا قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، تحقیق کھول کر بیان کر دی ہم نے آیات ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. We have already made the science clear for people who know، یعنی ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ آیات کو ایکسپلین کر دیا ہے، تو جو لوگ حق کو پہچانتے ہیں وہ اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کا ہارٹ اور مائنڈ اوپن ہو، انسان یعنی براڈ مائنڈڈ ہو، سوچنے سمجھنے والا ہو، تو اس سے انسان کو آیات کے مقاصد کا علم ہوتا ہے کہ یہ نشانیاں اور سائنس کیوں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کس لیے یہ سب چیزیں بنائی ہیں اور ان سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن جو شخص اپنے دل اور عقل کو قرآن کے سامنے بند کر دیتا ہے تو پھر ایسے شخص کو ہدایت نہیں ملتی. 98 وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے. And he is the one who originated you all from a single soul، یعنی یہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں کریٹ کیا ہے. انشاء کے ورڈ کے اندر نہ صرف کریٹ کرنا بلکہ نشو نما کرنا، نرچر کرنا، پروان چڑھانا، فروغ دینا، یہ سارے معنی پائے جاتے ہیں. یعنی وہ تمہیں پیدا کر کے زندگی بخش کر آگے بھی بڑھاتا ہے. تو یہاں آیا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، تو یہ نفس واحدہ کون ہے؟ یہ آدم علیہ السلام ہے. اللہ تعالیٰ نے سنگل ہیومن بینگ بنایا، پھر اس سے اس کا پیر بنایا، جس کا ذکر ہم سورہ نساء آیہ نمبر 1 میں پڑھ چکے ہیں. الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، یعنی ایک نفس واحد سے اس کا جوڑا بنایا، پیر بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے. تو اس سے کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ ہماری تخلیق آدم علیہ السلام سے ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور قیامت تک اسی طرح نسل انسانی چلتی رہے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو اس سے ان کی اولاد کی ساری روحیں یعنی سولز جو ہیں وہ باہر آ گئیں، جنہیں وہ قیامت کے دن تک پیدا کرنے والا ہے. تو ساری روحیں آدم علیہ السلام کی پشت یا بیک سے پیدا ہوئیں. آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو ایک ہینڈ فل آف سوئل
یعنی مٹھی بھر مٹی سے پیدا کیا جو اس نے ساری زمین اور ارتھ سے اکٹھا کی تھی. یہی وجہ ہے کہ بنی آدم زمینی کی طرح ہے. کچھ سفید وائٹ ہیں, کچھ سرخ اور ریڈ ہیں, کچھ بلیک اور کچھ ان کے درمیان, کچھ خبیث ہیں اور کچھ عمدہ, کچھ سافٹ, کچھ غمگین اور کچھ ان کے درمیان. یعنی ان کے ٹیمپرامنٹس اور مزاج بھی ڈفرینٹ ہیں, سب ایک جیسے نہیں ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز میں سے ایک بلیسنگ ہے کہ اس نے ہمیں ایک سنگل سول سے کریٹ کیا, اس کی اولاد میں سے ہمیں بنایا. ہم کسی اور چیز سے ایوالو نہیں ہوئے, جیسا کہ ہم سائنٹیفک تھیوریز وغیرہ ہم ایوولوشن کی پڑھتے ہیں, پڑھائی جاتی ہیں اسکولوں میں. تو بہرحال تو جب ہم سب کی اصل اور اوریجن ایک ہے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کو کسی پر سپیریورٹی حاصل نہیں ہے. ہم سب ایک انسان کی اولاد ہیں, تو کوئی کسی پر کوئی بڑائی نہیں جتا سکتا, کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں. پھر آگے فرمایا فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ, پھر ایک رہنے کی جگہ اور ایک سپرد کیے جانے کی جگہ ہے. Then he assigned you a place to live and another to be laid to rest. تو مستقر کہتے ہیں قرار کی جگہ کو, ٹھکانہ, یعنی a place to settle. اور مستودع کہتے ہیں حفاظت سے رکھے جانے کی جگہ, یعنی کوئی جگہ جہاں پہ کوئی امانت رکھی جائے. تو یہ مستقر اور مستودع کیا ہیں؟ اس کا ایک تو یہ معنی کیا گیا ہے کہ یہ زمین میں سیٹل ہونے کی جگہ اور اپنے آباء و اجداد یعنی فور فادرز کی پشتوں میں ودیت کیے جانے کی جگہ ہے. دوسرا معنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ کیا ہے کہ یہ رحم میں ٹھہرنے کی جگہ ہے, فی قرار مکین, یعنی ماں کے رحم میں, جیسے قرآن میں ایک جگہ آتا ہے. اور پھر مرنے کے بعد قبر میں رکھے جانے کی جگہ مستودع ہے, وہاں مردے کو سپرد کر دیتے ہیں زمین کے, یعنی زمین کی امانت واپس کر دی جاتی ہے, یعنی زمین سے آئے ہیں اور زمین میں ہی واپس لوٹائے جاتے ہیں. تیسرا معنی عورت کے رحم میں رہنے کی جگہ اور مرد کی پشت میں ودیت کی جگہ ہے. ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ دنیا مستقر ہے اور آخرت مستودع یعنی سپرد کیے جانے کی جگہ ہے. ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے اور قبر یعنی مستقر جو ہے وہ زمین میں ٹھہرنے کی جگہ اور قبر جو ہے وہ سپرد کیے جانے کی جگہ ہے مستودع. تو دنیا میں آنے کے بعد انسان یہ دونوں ہی چیزیں پاتا ہے, دنیا میں رہنے کی جگہ پاتا ہے اور مرنے کے بعد اسی زمین میں دفن ہونے کی جگہ پاتا ہے. تو یہ معنی اس لحاظ سے زیادہ قرینہ قیاس ہیں, یعنی یہ زیادہ پاسبل ہے, کلوز یعنی اس کے معنی ہیں. یعنی جتنی زندگی انسان کے مقدر میں ہوتی ہے اتنے دن وہ دنیا میں زندگی گزارتا ہے, اور جو رزق اس کے مقدر میں ہوتا ہے اسے کھاتا ہے, فائدہ اٹھاتا ہے, اور پھر جب اس کے بعد زندگی ختم ہو جاتی ہے تو وہ اپنی جان اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے. اور جہاں کہیں بھی وہ دفن ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی زمین ہوتی ہے, اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو زمین اس کو اللہ کے حوالے کر دے گی, قیامت کے دن یعنی اس کو باہر نکال دے گی. تو اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کے مستقر اور مستودع کا علم ہے. آگے فرمایا قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون, تحقیق کھول کر بیان کر دی ہم نے آیات ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہوں. We have already made the science clear for people who comprehend. یفقہون کا ورڈ فقہ سے ہے, اس کا روٹ ورڈ ہے فا قاف ہا, اور فقہ کہتے ہیں جو علم معلوم ہو اس کے ذریعے ایسے علم تک پہنچنا جو نامعلوم ہو. تو پریویس آیات میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون, اور یہاں فرمایا لقوم یفقہون. بات وہی ہے جو یعلمون میں ہے, دوبارہ اس لیے بیان کیا گیا کہ جن کو بات سمجھائی جا رہی ہے, جن کو علم دیا جا رہا ہے, سائنس دکھائی جا رہی ہے, وہ ایکسکیوزز بنا رہے ہیں, ان کو میریکلز چاہیے, ان کو بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. تو یہ آیات سمجھ رکھنے والوں کے لیے کھول کر بہت کلیئرلی بتا دی گئی ہیں, بیان کر دی گئی ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علم اور فقہ میں کچھ ڈفرینس بھی ہے.
علم کا تعلق انسان کی عقل اور دماغ یعنی برین سے ہوتا ہے، اور فقہ کا تعلق دل ہارٹ سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب دل پہ کسی چیز کا یقین آ جاتا ہے، دل میں بات اتر جائے تو یہ ہے فقہ، یعنی وہ انسان کو کہتا ہے بس اب تو مجھے بات سمجھ آ گئی۔ تو یہاں پر بیسیکلی ہمیں غور و فکر یعنی پونڈرنگ کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، یعنی علم بھی حاصل کرو اور پھر سوچو سمجھو اور انڈرسٹینڈ کرو۔ یہ ساری فیکلٹیز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں وہ اس پرپس کے لیے دی ہیں۔ انسان کو دنیا میں صرف کھانے پینے، سونے اور عیش و عشرت کرنے یعنی چل کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، بلکہ اس کو دل، دماغ، شعور یہ سب کچھ دیا گیا تاکہ وہ ان کو استعمال کر کے اپنے خالق کو ریکگنائز کرے۔ تو اپنے اوریجن اور پرپس کو جاننا ہے ہمیں، اور اپنی منزل یعنی ڈیسٹینیشن کو سمجھنا ہے کہ ہمیں پہنچنا کہاں ہے۔ تو فرمایا الی ربک یومئذ المستقر، قرآن میں ایک جگہ آتا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان اپنی بگننگ کو نہ بھولے اور پھر اپنی الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن کے بارے میں جانے، پہچانے اس کو۔ یعنی سفر تو ہمارا شروع ہو چکا اور ہمیں ہماری زندگی کا پرپس بھی بتا دیا گیا، اب ہمیں اینڈ پہ نظر رکھنی ہے کہ میرا کیا بنے گا اس دنیا کی زندگی کے بعد۔ جس نے اس کے لیے کام کرنا شروع کر دیا وہ ہے عقل مند، کیونکہ یہ دنیا تو ٹرانزٹ کی طرح ہے۔ آیا 99، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے نکالا اس سے اس کے ساتھ پیداوار ہر چیز کی۔ And he is the one who sends down the rain from the sky, causing all kinds of plants to grow. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری کی ایک اور ایگزامپل بیان ہوئی ہے کہ جب بارش کا پانی برستا ہے تو ہر طرح کی نباتات اور ویجیٹیشن گرو ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ دیکھیں کہ زمین کیسے کیسے خزانے نکالتی ہے بارش کے بعد۔ تو یہاں پہ آسمان سے مراد بادل ہے، یا تو بادلوں یعنی کلاؤڈز سے جب رین فال ہوتی ہے تو پانی اور زمین کے ملاپ سے ہر طرح کی نباتات اور ویجیٹیشن نکلتی ہے۔ تو نبات جو ہے وہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو زمین سے گرو کرتی ہے، یعنی اگنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ لیکن نبات کلی شیء میں جنرلی جو میننگ ہوتے ہیں وہ جڑی بوٹیوں کے اور چھوٹے چھوٹے جو پلانٹس ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں، یعنی اور جانوروں کے چارے کے لیے بھی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے۔ پھر آگے فرمایا فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر نکالا ہم نے اس سے سبزہ، the rain produces green stalks from which we bring forth clusters grain۔ تو خضر جو ہے وہ سبز یا گرین کو کہتے ہیں، یعنی ہم نے ان سے ایسی ویجیٹیشن اور نباتات نکالی جو سرسبز ہیں، جن کا اچھا یہ جو ویجیٹیشن ہے نبات ان کا اسٹیم نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں، اور جو بہت یعنی گرین ہوتی ہیں، گرینری ہوتی ہے اس سے۔ پھر آگے فرمایا نخرج منہ حبا، نخرج منہ حبا متراکبا، پھر ہم نکالتے ہیں اس سے دانے تہ بتہ، we bring forth clustered grain from that، یعنی پھر ان نباتات سے وہ دانے نکلتے ہیں جیسے گندم یا ویٹ وغیرہ کے، یعنی سرسبز اور گرین ویجیٹیشن سے تہ بتہ دانے اور گرینز نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے۔ تو متراکب جو ہے وہ راکبہ سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سواری کرنا، یعنی وہ دانے جو ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھا ہوگا آپ نے گندم کے دانوں کو کہ کس طرح سے وہ ایک لائن میں جیسے پروئے سے ہوتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجوروں سے ان کی شگوفوں سے خوشے جھکے ہوئے،
And from palm trees come clusters of dates hanging within reach. تو اب دانے سے ہب یعنی دانے یعنی ہب سے اگنے والی چیزوں کے بعد ان چیزوں کا ذکر ہے جو گٹھلی سے اگتی ہیں. یعنی پہلے تو بتایا گیا کہ وہ دانے سے کیا نکلتا ہے, کس طرح کی چیزیں, گندم وغیرہ, اور اب ان چیزوں کا ذکر ہے جو گٹھلی سے نکلتی ہیں, اور وہ ہے نخل یعنی کھجور, ڈیٹ پام ٹری. اور اس یہاں پہ جو ورڈ آیا ہے طلعھا, تو وہ طلوع سے ہے, یعنی وہ چیز جو سب سے پہلے نکلتی ہے, تو وہ جو کھجور کی ابتدائی شکل ہوتی ہے. اور پھر وہ قنوان یعنی خوشہ اور کلسٹر بن جاتے ہیں اس کے. تو قنوان دانیتن کا مطلب ہے کہ جب وہ کلسٹر بنتا ہے تو اس میں ایک جھکاؤ بھی آتا ہے, یعنی وہ اپنے وزن کی وجہ سے جھک جاتا ہے, وہ نیچے آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے گٹھلی سے یعنی ایک درخت اور ٹری پیدا کرتے ہیں, اور اس ٹری سے شگوفے نکلتے ہیں, اور پھر وہ خوشہ بن جاتے ہیں, اور پھر وہ ہیوی ہونے کی وجہ سے لٹکتے ہیں یعنی ہینگنگ لو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے بندوں پر. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کتنی طرح کی جو ہے وہ غذا اور پھل نکالتا ہے. اور کھجور کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ کفایت کرنے والی غذا ہے, اس میں بہت سے وائٹامنز ہوتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور نہیں وہ اس گھر کی مانند ہے جس میں کوئی کھانا نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب غذا جو تھی وہ کھجور تھی. پھر آگے دیکھتے ہیں وَجَنَّاتٍ مِّنْ عَنَابٍ, اور باغات انگوروں کے. There are also gardens of grapevines. تو عربس میں کھجور اور انگور یعنی گریپس اینڈ ڈیٹس وافر مقدار میں یعنی پلینٹی ہوتی تھیں. اسپیشلی مکہ کے قریب جو طائف کا ایریا تھا وہاں کے انگور اور انار بہت فیمس تھے. تو اہل حجاز کے نزدیک یہ دونوں فروٹس بہت افضل اور اسپیشل ٹائپ کے فروٹس تھے, اور ان کو رزق حسن یعنی بیسٹ پروویژن بھی کہا گیا ہے, کیونکہ ان کے نیوٹریشنل بینیفٹس بھی بہت ہیں. اور مزید فرمایا والزیتون والرمان, اور زیتون اور انار کے, olives and pomegranates. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے صرف گرینز ہی پیدا نہیں کیے, اناج ہی پیدا نہیں کیا, بلکہ ہمارے ذائقے اور پیلٹ کے لیے یہ ڈفرینٹ ٹائپس کے فروٹس بھی پیدا کیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ عربس جو یوزلی کھانا کھاتے ہیں اس میں آلیو آئل کا جو ہے وہ کافی یعنی استعمال ہوتا ہے, یوز ہوتا ہے. اور قرآن میں زیتون یعنی آلیو کی تعریف بھی کی گئی ہے. وَصِبْغًا لِلْآكِلِينَ, یعنی سالن یا گریوی ہے, گریوی کے طور پہ بھی یہ کھایا جاتا ہے آلیو آئل. تو یہ ایک بہترین غذا ہے. اس کے درخت کو شجرۃ المبارکہ بھی کہا گیا ہے قرآن مجید میں, اور یعنی خاص طور سے پیلسٹائن کے ایریا میں جو گرو ہوتے ہیں, اور اس میں بیماریوں کے لیے شفا اور ہیلنگ بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کھاؤ اور اس سے مساج بھی کرو. تو یہ سارے پھل بطور نعمت اور بلیسنگ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مینشن کیے ہیں. سورہ عباسہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے. تو ہم دیکھتے تو ہیں لیکن اس پر ہم غور و فکر نہیں کرتے, اور پھر اس کا شکر ادا نہیں کرتے. اور پھر ہم یہاں دیکھیں کہ رمان یعنی انار کا قرآن مجید میں اور جگہ پہ بھی ذکر آتا ہے کہ یہ جنت کے پھلوں میں سے ہوں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انار کو اندر والے چھلکے سمیت کھایا کرو, جو وائٹ ہوتا ہے نا اس کے ساتھ لگا ہوا چیز جو اس کا پلپ سا ہوتا ہے, کیونکہ یہ اسٹومک کی بیماریوں کا علاج ہے. بہرحال آگے فرمایا مشتبہوں وغیر متشابہ, ملتے جلتے اور نہیں بھی ملتے جلتے. They are similar in shape but dissimilar in taste or in different ways.
یعنی درخت کی شیپ آپ دیکھیں، اس کے لیوز، اس کے فروٹس، ان کا کلر، ان کے شیپ ایک دوسرے سے سملر بھی ہوتے ہیں اور کچھ سملر نہیں بھی ہوتے. یعنی ایک ہی فروٹ ہوتا ہے ایک درخت پر، لیکن اس کا ٹیسٹ، اس کا کلر اور فائدے ڈفرنٹ ہوتے ہیں ہر ایک کا، اس پھل کا. تو یہ فروٹس بھی آپس میں مختلف ہیں، اور ایک فروٹ کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ اس کے کچھ پارٹ کسی طرح کا ہوتا ہے، اس کا پھل کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ ڈفرنٹ ہوتا ہے. تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کامن ویجیٹیشن سے، یعنی نبات سے بات شروع ہوئی جن کی سیورل ٹائپس ہیں، اور پھر اعلیٰ قسم کے فروٹس کو مینشن کیا گیا، اور اس کے بعد فرمایا انظروا الی ثمری، دیکھو اس کے پھل کی طرف، اذا اسمرا، جب وہ پھل لائے، وینعی، اور اس کے پکنے کے، look at their fruits as it yields and ripens، یعنی ان کو دیکھا کرو، یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ. اور آپ دیکھیں کہ صرف دیکھنا ہی انسان کو بہت راحت اور پلیجر بخشتا ہے. یعنی ان فروٹس کی طرف دیکھنا جب وہ نکل رہے ہوں، یعنی ان کی ابتدا اور بگننگ جب وہ پھل بن رہا ہوتا ہے، اور پھر جب وہ فلی رائپ ہو جائیں، پک جاتے ہیں، جو اس کی پیک اور انتہا ہے، تو پھلوں کے پکنے کے پروسیس پہ غور کرو. اور اب دیکھیں کہ یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انظروا، دیکھو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان احکامات سے روگردانی نے بھی ہماری زندگی میں پریشانیاں بھر دی ہیں. عبادات تو اپنی جگہ پہ اہم ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اگر ہم باہر نکل کے کچھ گارڈننگ کریں، یا فروٹ جو گارڈنز ہوتے ہیں ان میں جا کر ان کو دیکھیں، ان پہ غور و فکر کریں، ایکسپیرینس کریں، تو اس سے بھی انسان بہت ریلیکس ہوتا ہے. تو انسان اللہ کی قدرت اور نیچر سے جتنا کلوز ہوگا اتنا ہی وہ راحت پائے گا. یعنی اٹ ڈز افیکٹ یور موڈ اینڈ اوور آل ایٹیٹیوڈ. یعنی آپ دیکھیں کہ ابھی آپ پھولوں یا پھلوں کے جو گارڈنز ہوتے ہیں، ان کے جو فیلڈز ہوتے ہیں، اس میں آپ چلے جائیں تو کیسا دل خوش ہو جاتا ہے نا. آگے فرمایا ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں. Indeed, in these are the signs for people who believe. یہ نشانیاں یعنی ایک پھل کس طرح ایک پودے سے نکلتا ہے، پھر رائپ ہوتا ہے، یہ سب اللہ کی قدرت، حکمت، رحمت اور کمال پر دلالت کرتی ہیں. لیکن یہ قدرت اور حکمت کس کو نظر آتی ہے؟ جو ایمان رکھتا ہو. اور اہل ایمان ہی علم اور اس کی فقہ یعنی اس کی انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں، جس سے پھر وہ اصل نتیجے کی طرف یعنی رائٹ کنکلوژن تک پہنچتے ہیں. تو مومن عبرت کی نگاہ والا ہوتا ہے، وہ محض چیزوں کو دیکھ کے ایسے گزر نہیں جاتا. تو بہرحال ان آیات سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا کریٹر ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرنی چاہیے. ستاروں سے لے کر زمین کے درخت، ہر چیز اسی نے بنائی ہے، اور انسان کو ان کے ذریعے گائیڈ کیا ہے، فائدہ بھی پہنچایا ہے. تو ان چیزوں کا علم حاصل کر کے عقل کو جلا ملتی ہے، اور فقہ کے ذریعے ان کے رازوں کا بھی پتہ چلتا ہے. تو ایمان زندگی، لائف ہے، اور ایمان کا نہ ہونا موت ہے. اس لیے فرمایا ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون. آگے فرمایا آیت نمبر 100 وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اور انہوں نے بنا لیا اللہ کے لیے شریک جنوں کو. yet they associate the jinns with Allah in worship. تو پریویس آیات میں عقلی دلائل اور لاجیکل ریزنز دی گئی تھیں جو عقل کو خیرہ کر دیتی ہیں اور انسان کو ایک اللہ کے آگے جھکنے پر مجبور کر دیتی ہیں. اور انسان اس بات پر آسانی سے یقین کر سکتا ہے کہ اللہ ہی کریٹر ہے، وہی معبود برحق ہے. لیکن ان ساری نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود جاہل اور اگنورنٹ پیپل جنات کو اللہ کے ساتھ پارٹنر بنا دیتے ہیں،
تو جنات سے مراد یہاں فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اہل عرب فرشتوں کو یعنی اینجلز کو اللہ کی ڈاٹرز قرار دیتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو فرشتوں کو مجازی طور پر یعنی میٹافوریکلی جن کہا گیا ہے، کیونکہ جنوں کی طرح فرشتے بھی ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو جن کا ورڈ جو ہے وہ ہر چھپی ہوئی ہڈن چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی یعنی جنات سے مراد شیاطین اور ڈیولز بھی لیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے ہی لوگوں کو آئیڈل ورشپنگ کی طرف لگایا تھا۔ اور قرآن میں جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ نہیں وہ پکارتے اس کے علاوہ مگر دیویوں یعنی آئیڈلز کو، اور نہیں وہ پکارتے مگر سرکش شیطانوں کو۔ یعنی آئیڈلز اور جو بت ہیں وہ تو ایک بہانہ ہے، ایکسکیوز ہے، اصل میں تو شیطان کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں وہ۔ اور تیسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ اس کا یعنی اس کا جو تھرڈ میننگ کیا گیا ہے کہ اس سے مراد ابلیس ہے۔ اور بعض عرب جو ٹرائبس سے وہ باقاعدہ جنات اور شیاطین کی ورشپ بھی کیا کرتے تھے، اور آج کے دور میں بھی آپ کو ایسے لوگ یعنی پائے جاتے ہیں جن کو یعنی ڈیول ورشپرز یا سٹینزم پہ وہ جو بلیف رکھتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں۔ بہرحال آگے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اس نے پیدا کیا انہیں اور انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا ٹھہرا دیا۔ یعنی they associate jinns with Allah in worship even though He created them، یعنی اللہ ہی نے انہیں پیدا کیا ہے، تو جو کریٹر ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس کی عبادت کرو، نہ کہ مخلوق کی، کریشن کی عبادت کرو تم۔ یعنی ایک لاجیکل بات ہے نا۔ پھر آگے فرمایا وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور انہوں نے گھڑ لیے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے۔ And they falsely attribute to him sons and daughters۔ خرق کا مطلب ہوتا ہے، لنگوسٹک میننگ اس کا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بگاڑنے یا ڈسٹورٹ کرنے کے لیے بے سوچے سمجھے ہیپزرڈلی پھاڑ دینا۔ تو خلق جو ہے وہ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، یعنی ایک تو ہے کہ خرقہ اور ایک ہوتا ہے خلقہ۔ تو خلق جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نرمی اور اندازے سے، یعنی پریسائز میجرمنٹس کے ساتھ کسی چیز کو بنانا، اور خرقہ اس کا اپوزٹ ہے۔ تو انہوں نے ان نیچرلی فطرہ کے خلاف اللہ کی بیٹیاں اور بیٹے بنا ڈالے۔ ہم جانتے ہیں کہ کرسچنز نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور عربوں نے اینجلز کو یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا ڈالا، لیکن دونوں کے پاس اس کی کوئی ریزن یا دلیل اور حجت نہیں، یعنی بغیر علم کے خود ہی اپنی طرف سے اللہ کے ساتھ شریک بنا ڈالے۔ تو یہاں پہ ان سب کی تردید اور نیگیشن کر دی گئی۔ آگے فرمایا سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی، اور بلند تر ہے، عما یصفون، اس سے جو وہ وصف بیان کرتے ہیں۔ glorified and exalted is he above what they claim، یعنی اللہ تعالیٰ ان شرکا اور پارٹنر سے بہت بلند اور ایلیویٹڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت اور اس کے ایٹریبیوٹ کمال سے متصف ہے، پرفیکشن کے لیول پہ ہے، ہر آفت اور عیب اور ڈیفیکٹ سے منزہ اور فری ہے۔ تو آیت کے اینڈ میں یہ بات یہاں اس لیے بیان کی گئی، یعنی سبحانہ، کہ اللہ پاک ہے، کہ جب بھی آپ کسی ایسے پرسن کو سنیں جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہو یا اللہ کے بارے میں کوئی ناروا اور ناحق بات کہہ رہا ہو جو اس کے لائق نہیں، تو فوراً اللہ کی تسبیح بیان کریں، سبحان اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی اس کی تردید بھی کرے انسان۔ آیا 101 بدیع السماوات والارض، وہ موجد ہے آسمانوں اور زمین کا۔ He is the originator of the heavens and the earth۔ بدیع کہتے ہیں نئے سرے سے، یعنی اوریجنلی کسی چیز کو بنانا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بدعت بھی اسی سے ہے کہ دین میں کوئی نئی چیز خود سے شروع کر لینا جس کی کوئی دلیل نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جب آسمان اور زمین اور اس کے اندر کی ساری چیزیں
مخلوق ہیں, کریشنز ہیں, تو پھر وہ معبود اور گاڈ نہیں ہو سکتی. آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے, لہٰذا اسی کی عبادت ہونی چاہیے, نہ کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے. آگے فرمایا انا یکون لہ ولد, کیوں کر ہو سکتی ہے اس کی کوئی اولاد, ولم تکن لہ صاحبہ, اور حالانکہ نہیں ہے اس کی کوئی بیوی. How could he have children when he has no mate, no spouse? اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لائق ہی نہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہو, کوئی یعنی اس کے چلڈرن ہو یا کوئی اسپاؤس ہو. آگے فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ, اور اس نے پیدا کیا ہر چیز کو. He created all things, یعنی ہر چیز اسی کی کریٹ کی ہوئی ہے, لہٰذا کوئی اس کی بیوی اور اسپاؤس بن ہی نہیں سکتی. اور جب بیوی نہیں تو اولاد بھی نہیں, تو اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کی صفات یعنی ایٹریبیوٹس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کی مخلوق ہیں, اللہ کی کریشنز ہیں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. And he has perfect knowledge of everything, یعنی جو کچھ اس نے کریٹ کیا ہے ان کو بنا کر وہ ان سے لا تعلق ہو کر نہیں بیٹھ گیا, بلکہ وہ ان کا پورا سسٹم چلا رہا ہے اور اسے پورا علم ہے کہ وہ کیسے آپریٹ کر رہی ہیں. تو یہاں پہ 3 ریزنز کی بیس پر اللہ کی اولاد یعنی اللہ کی اولاد ہونے کا رد اور نیگیشن کیا گیا ہے. یعنی پہلے تو یہ کہ آسمان اور زمین کو بغیر کسی پریویس ایگزامپل کے اس نے کریٹ کیا, اور یہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں. جو یہ سب کچھ بنا سکتا ہے اسے اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر اولاد اس کی ہوتی ہے جس کی بیوی ہوتی ہے, اسپاؤس ہوتا ہے. جب اللہ کی کوئی اسپاؤس ہی نہیں تو اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اور تھرڈلی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور اس کا مکمل علم بھی رکھتا ہے, یعنی اور ان کا نظام بھی, سسٹم بھی چلا رہا ہے. تو جس کی یہ صفت اور کوالٹی ہو تو وہ ہر چیز سے بے نیاز ہوتا ہے. He doesn't need anything, anyone. اولاد کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے جو محتاج ہوتا ہے, ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, اس کو ضرورت ہوتی ہے, کوئی حاجت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو تو کسی بھی چیز کی کوئی حاجت نہیں. سبحان اللہ. ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے اللہ تمہارا رب. دیٹ از اللہ یور لارڈ, یعنی جس اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا, جس کا نہ کوئی سن ہے اور نہ کوئی اسپاؤس, وہی تمہارا رب ہے, وہی تمہارا معبود ہے. اس لیے فرمایا لا الہ الا ہو, نہیں کوئی اور الہ برحق مگر وہی. خالق کل شیء, وہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو. فاعبدوہ, بس اسی کی عبادت کرو. There is no God worthy of worship except him. He is the creator of all things, so worship him alone. سمپل سی بات ہے, وہی خالق ہے تو اب تم اسی کی عبادت کرو. کیوں؟ کیونکہ وما خلقت الجن والانس لیعبدوا, اس نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر یہ کہ وہ نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. پھر آگے فرمایا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ, اور وہ اوپر ہر چیز کے کارساز ہے. And he is the maintainer of everything. اللہ تعالیٰ ہر چیز کی تدبیر بھی کرتا ہے, وہ رزق بھی دیتا ہے اور ان کی حفاظت بھی کرتا ہے. آگے فرمایا مزید اللہ تعالیٰ کا تعارف, لا تدرکہ الابصار, نہیں پا سکتی اسے نگاہیں. No vision can encompass him. تو ادراک کا معنی دیکھنا تو ہوتا ہے لیکن صرف دیکھنا نہیں ہوتا, بلکہ ادراک کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی حقیقت اور اس کی ریالٹی کو پا لینا. جیسا کہ ہم قرآن میں اور جگہ بھی دیکھتے ہیں کہ آتا ہے ما ادراکا, یعنی کیا چیز تمہیں سمجھائے. تو یہاں پہ لا تدرکہ الابصار یعنی آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی, اگرچہ آخرت میں وہ اس کو دیکھیں گی. یعنی آخرت میں مومن اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائیں گے لیکن وہ ادراک نہیں کر پائیں گے. تو ایک تو ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھ کر اس کی حقیقت معلوم ہو جانا, جیسے اگر آپ کے سامنے ایک
پانی کی بوٹل ہے، اس کے اندر پانی بھی ہے، تو آپ دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اس میں کیا چیز ہے، یعنی نگاہ دیکھ کر وہ جج کر لیتی ہے کہ کیا کیا چیز ہے. لیکن تو یعنی انسان اگرچہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا، یعنی مومن بندہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائے گا، لیکن اس کا ادراک نہیں کر پائیں گے. یعنی وہ اتنی عظیم ہستی ہے کہ اس کو کمپریہنڈ نہیں کر پائیں گے. اور دنیا میں تو پھر اللہ تعالیٰ کو یعنی نہ تو دیکھنا پاسبل ہے اور نہ ادراک ممکن ہے، اور ویسے بھی مخلوق اس کا دیدار برداشت نہیں کر سکتی دنیا میں، تو وہ تو قیامت کے دن مومن بندوں کو ہی ہوگا. تو بہرحال ادراک کا مطلب ہوتا ہے پرسیو کرنا، یعنی قیامت کے دن نیک بندے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اس کو دیکھیں گے، دیکھ سکیں گے اللہ تعالیٰ کو، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، مگر پرسیو نہیں کر پائیں گے. تو ادراک کا ایک مطلب اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ احاطہ کرنا، کسی چیز کو پوری طرح سے جان لینا، یعنی انکمپس کرنا، وہ ہم نہیں کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بڑائی اور اللہ کے اللہ ہونے کی وجہ سے ہماری نگاہیں اس کی پوری حقیقت سمجھ نہیں سکتی، دیکھ کر اس کی حقیقت کو ہم نہیں پہنچ سکتے. تو یہاں یہ یعنی آپ دیکھیں یہ جو بتایا گیا ہے ہمیں کہ ہم اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے، تو اس کا مطلب اور مقصد کیا ہے کہ ہم اس کی عظمت اور اس کی گرینڈر کو سمجھ سکیں. آگے فرمایا وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ پا لیتا ہے نگاہوں کو، but he encompasses all vision، یعنی وہ علم کی وجہ سے ہر چیز کا ظاہر باطن سب دیکھ لیتا ہے. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، قرآن میں آتا ہے، اور مزید آتا ہے إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، یعنی ہر چیز کو دیکھتا ہے وہ. اور مزید ایک اور جگہ آتا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ تو زمین میں اور نہ آسمان میں. اور یہاں پہ فرمایا وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ بہت باریک بین ہے، خوب باخبر ہے. for he is the most subtle all aware، یعنی اپنے بندوں پر وہ نرمی بھی کرنے والا ہے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ بھی کرنے والا ہے، بہت باریک بین بھی ہے، یعنی اس ویری سٹل، اور خبیر یعنی خوب خوب خبر رکھنے والا ہے. مسٹرڈ سیڈ کے برابر بھی کوئی چیز اس ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ ہو. آپ دیکھیں اس سے اللہ تعالیٰ کے علم کا اندازہ ہوتا ہے. آگے فرمایا آیہ 104 قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق آ گئیں تمہارے پاس کھلی دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے. Indeed, there have come to you insights from your Lord. تو بصیرہ کہتے ہیں to look at the creations for reflection، اور بصائر ہوتے ہیں proofs that helps someone to reflect these signs. تو بصائر جو بصیرت کا پلورل ہے، اور بصیرت کہتے ہیں دل کی روشنی کو، اور بصارت آنکھوں کی روشنی کو کہتے ہیں. تو اور بصیرت دل کی روشنی کو، یعنی ہماری آنکھیں بھی دیکھتی ہیں اور ہمارا دل بھی دیکھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے دل کو بھی ایک نور عطا کیا ہے، اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہم اجعل فی قلبی نورا. تو جیسا تو جب دل کو نور عطا ہوتا ہے تو دل وہ چیزیں دیکھ لیتا ہے جو نگاہ نہیں دیکھ پاتی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب فراست اور صاحب بصیرت لوگ جو ہوتے ہیں وہ باتوں کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں. اور بعض اوقات اپنے علم اور ایکسپیرینس کی بنیاد پر لوگوں کو اتنی بصیرت حاصل ہو جاتی ہے کہ کوئی انسان کوئی بات کر رہا ہوتا ہے اور ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اب یہ کیا بات کرے گا. اور یہ غیب کا علم نہیں ہوتا، یہ مطلب ایک میتھ کی طرح کی چیز ہے کہ لاجیکل بات ہے. تو جن لوگوں کے دلوں کو نور مل جاتا ہے وہ فیس ریڈنگ بھی کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس، تمہارے رب کے پاس سے بصائر آ چکے ہیں، یعنی ایسی دلائل آ چکے ہیں کہ تم حق اور باطل میں، یعنی ٹروتھ اور فالس ہوڈ میں فرق کر سکو. آگے فرمایا فمن ابصر فلنفسی، تو جس نے دیکھ لیا تو اس کے لیے، اس کے اپنے ہی لیے ہے.
So whoever chooses to see, it is for their own good. یعنی جس نے اپنی عقل استعمال کی، دل کی روشنی استعمال کر کے دیکھا، تو اس کو خود ہی فائدہ ہوگا. جبکہ ومن عامیہ فعلیہا، اور جو اندھا ہوا تو وہ اسی پر ہے. But whoever chooses to be blind, it is to their own loss. نقصان دے گا. تو اندھا ہونے سے مراد یہاں دل کا اندھا ہونا ہے، اور جو دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو ایمان لائے حقائق کو سمجھے، جو سمجھنے کی کوشش کرے، تو یہ ساری چیزیں انسان کو خود فائدہ دیتی ہیں. اگرچہ انسان توجہ نہیں دیتا، یعنی اگر یہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر انسان اس کے اپوزٹ اس کو توجہ نہیں دیتا تو وہ خود کوئی نقصان دیتا ہے. وہ دیکھتا نہیں، وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا، تو وہ کسی اور کو نقصان نہیں کر رہا، وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے. یعنی ومن عصا فعلیہا، جس نے برا کیا اس کا وبال بھی خود اس کے اپنے اوپر ہے، اور جو نیک عمل کرے تو وہ اپنے ہی لیے راہ ہموار کرتا ہے. اور پھر آخر میں فرمایا وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں میں تم پر کوئی نگران، and I am not a keeper over you. یعنی میں تم پر کوئی گارڈین بنا کے نہیں بھیجا گیا کہ میں تمہارے اعمال کو ریکارڈ کروں. میں تو تمہاری طرف ایک رسول ہوں، میں نے تمہیں تمہارے رب کا میسج ڈلیور کر دیا ہے. میرا رب ہی تمہارا محافظ ہے، اس سے تمہارا کوئی ایکشن چھپا ہوا اور ہڈن نہیں ہے. وہ خوب تمہارا حساب لے گا. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کی دعوت دینے والے پر بات پہنچانا ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو منوانا نہیں. یعنی اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگ تمہاری بات کیوں نہیں مانے تھے. آیا 105. تو پریویس آیاز میں اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کا اس بات اور پروف سے، اور اب نبوت یعنی پروفٹ ہوڈ کو پروف کرنے کا بیان شروع ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ڈیفرنٹ ویز میں نصیحت کرتے ہیں اور بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی مومنوں کو خوشخبری دیتے ہیں، کبھی کافروں کو ڈراتے ہیں، کبھی پریویس نیشنز کی اسٹوریز بتاتے ہیں. تو یہاں پہ فرمایا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم پھیر کر لاتے ہیں آیات کو. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور تاکہ وہ کہیں کہ پڑھ لیا ہے تو نے. And so we vary our signs to the extent that they will say, you have studied previous scriptures. تو درس اس کو کہتے ہیں جو کسی کتاب کو بہت زیادہ پڑھتا ہے، یعنی to study a lot. ہم دیکھتے ہیں کہ درس کی کتابیں بھی ہوتی ہیں اور ان کو اتنا یعنی ان کو اتنا پڑھا جائے کہ وہ حفظ ہو جائے، تو اس کو درس کہتے ہیں. تو تلاوت کرنے والا بھی قرآن کو بار بار پڑھتا ہے. اور یہاں پہ جو کہا گیا کہ ولی یقول درستہ، تو اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں، یعنی لِأَلَّا یقولو، کہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ تو پڑھایا ہے، بلکہ اور دوسرا معنی لام عاقبت کے ساتھ کیا گیا ہے کہ وہ کہیں گے کہ آپ کہیں سے پڑھ کر آئے ہیں. تو کفار جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بہتان بھی لگاتے تھے کہ یہ تم کہیں سے سیکھ کے آئے ہو، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. تو پھر کیا فرمایا، اور کیا فرمایا وَلِنُبَيِّنَهُ، اور تاکہ ہم بیان کریں اسے لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. And we make this Quran clear for people who know. یعنی آیات کو پھیر کر بیان کرنے کی پہلی حکمت یہ ہے کہ کفار اور دشمنی رکھنے والے لوگ کہیں گے کہ تم نے یہ قرآن کہیں سے پڑھ لکھ کر سیکھ لیا ہے، تاکہ اس سے پھر یعنی وہ اس بات سے وہ پھر اور زیادہ گمراہ ہو جائیں. اور دوسری حکمت کیا ہے، یعنی اس میں یہاں پہ حکمت کیا ہے کہ اہل علم کے لیے یہ بیان اور فہم ثابت ہو. اور اہل علم والوں سے مراد اللہ کے اولیاء ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کے وہ اولیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بھلائی کے راستے کی طرف رہنمائی دی ہے. تو آیت کے ذریعے کوئی ہدایت اور رہنمائی پاتا ہے اور کوئی مزید بھٹک جاتا ہے، یعنی اپنے اپنے ظرف اور طلب کی بات ہوتی ہے.
اور اہل عرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب سے سیکھ کر آئے ہیں اور پھر یہ کلام پیش کر رہے ہیں اپنی طرف سے، جبکہ یعنی وہ نہیں مانتے تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پیش کرتے تھے ان کے سامنے تو یہ نہیں سمجھتے تھے، وہ اس بات پہ یقین نہیں کرتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، وہ یہ کہتے تھے یہ تو نے اپنی طرف سے یعنی یا آپ نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، آپ کہیں سے سیکھ کے آئے ہیں اس کو، تو یہ غلط بات ہے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، پیروی کیجئے اس کی جو وحی کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، وعارض عن المشرکین، اور اعراض کیجئے مشرکین سے۔ او پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، follow what is revealed to you from your Lord. There is no God worthy of worship except him, and turn away from the polytheists. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی کیا ہے؟ پیروی کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرنا، اور ہمارا کام بھی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنا، ان کا اتباع کرنا۔ اور کیوں کرنا؟ کیونکہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا تو کوئی الہ برحق ہے ہی نہیں، تو اسی کی پھر ہمیں پیروی کرنی ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ مشرکین سے درگزر سے کام لیں، ان کو اگنور کریں، ان سے جھگڑا نہ کریں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے فتح لکھ دے۔ عارض عن المشرکین، آیا 107، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر چاہتا اللہ تو وہ شرک نہ کرتے، وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو ان پر کوئی محافظ، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہیں آپ ان پر کوئی کارساز۔ Had Allah willed, they would not have been polytheists. They have not appointed you, we have not appointed you as their keeper, nor are you their maintainer. یعنی اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی روگردانی کے معاملے کی یہاں پہ یعنی اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی روگردانی کے معاملے میں آپ کے لیے جو ہے وہ اس معاملے کو آپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہلکا کر دیا، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو زبردستی فورسفلی بھی انہیں موحد یعنی اللہ کو ایک ماننے والا بنا دیتا اور وہ شرک نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایکشنز اور ان کی باتوں کے محافظ نہیں ہیں، آپ ان کے نگران اور گارڈین نہیں ہیں، آپ کا کام ہے بات کو پہنچا دینا۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اور پھر انا الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، یعنی آپ صرف نصیحت کریں، کیونکہ آپ صرف ایک نصیحت کرنے والے ہیں اور آپ کے ذمے کوئی نگرانی کرنا نہیں ہے، اس کے بعد پھر ہم ہی ان سے حساب لیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا، آپ صرف بات اللہ تعالیٰ کی پہنچاتے رہیں ان تک۔ ہمارے لیے بھی اس میں یہی سبق ہے۔ تو اب یہاں پہ ہمارے لیسن کا اختتام ہوتا ہے، تو ہم اپنے ایکشن پوائنٹس کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ آیا نمبر 97، 98 اور 99 سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کسی بھی ایسی یعنی پریکٹس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی ایسے عمل میں انوالو نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے عقائد کے خلاف ہو، جیسا کہ وہ بات ہوئی تھی کہ وہ ستاروں سے حال معلوم کرنا اور ان کو اس بات کا سمجھنا کہ وہ ان کا کچھ اثر ہوتا ہے ہماری زندگی پر، تو ایسے کسی بھی طرح کوئی کسی چیز کو فالو نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے عقائد کے خلاف ہوں، اور یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ پھر یہ کہ ہمیں ایک تو یہ کہ نالج حاصل کرنا چاہیے، علم حاصل کرنے کی ہمیں یہاں پہ ترغیب ملتی ہے ان آیات سے، کہ ہم جانیں اور ہم پھر اس کے بارے میں سوچیں، اس پہ تدبر کریں۔ اللہ کی جو تمام مخلوقات ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، اس کی جو کریشنز ہیں ان کو ہم دیکھیں، ان کو بارے میں ہم جانیں، ان پہ غور و فکر کریں، اور اپنی ذات میں بھی ہم غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے بنایا ہے اور کس لیے بنایا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمارے آس پاس ہے، اس کے ہم جتنے قریب ہوں گے، جتنا ہمارا نیچرل لائف اسٹائل ہوگا، اتنا ہی ہمارا ایمان بھی پختہ ہوگا۔ جتنا ہم آرٹیفیشل اور مین میڈ سسٹم میں جائیں گے، اتنا ہی ہم
فطرت سے بھی دور ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ تھوڑا سا ہمارے لیے اس میں سوچنے کی بات ہے. پھر یہ کہ آیت نمبر 100 سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کے بارے میں ایسی ناحق بات، کوئی غلط بات دل میں آئے، ذہن میں آئے، یا کوئی ہم ایسی بات کسی سے سنیں، کہیں سنیں کہ جو اللہ کے لائق نہیں، اس کی یعنی قدرت، اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کے خلاف ہے وہ بات، اور وہ غلط بات ہے، تو ہمیں فوراً سبحان اللہ کہنا چاہیے کہ اللہ تو پاک ہے ان تمام چیزوں سے، ان تمام باتوں سے جو غلط ہیں. تو اس طرح یعنی یہ ہمیں یہاں سے سیکھنے کو ملتا ہے نمبر 100 سے. پھر آیا نمبر 101، 102 اور 103 سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں پہلے تو یہ پہچاننا ہے، پھر یہ کہ اس کو سمجھنا ہے. سسٹر رغبت نے بھی اپنے اس میں بات کی تھی اپنے اسپریچول بریدر میں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچاننا ہے، اللہ تعالیٰ کو پھر سمجھنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، وہ کیسا ہے، اس کی میں کیا اس کی کوالٹیز ہیں، اس کی کیا ایٹریبیوٹس ہیں. تو وہ ہمیں جو ہے وہ انشاءاللہ اس پہ ہمیں توجہ دینی ہے. اس سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے. آیا 104 سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نور عطا کر، اللہ تعالیٰ ہمیں بصیرت عطا کر کہ ہم معاملات کو یعنی اس کو ان کی حقیقت کو جان سکیں، جو حق ہے، جو صحیح بات ہے، اس تک ہمارا ادراک ہو سکے، ہم ڈیپتھ میں جا کے چیزوں کو سمجھ سکیں، جو صحیح بات ہے اس تک ہم پہنچ سکیں انشاءاللہ. آئے 104 سے 107 تک ہمیں جو ہے وہ جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن کو فالو کرنا. اتبع ما اوحی الیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ پیروی کریں جو آپ کے اوپر وحی کی گئی ہے، تو ہمیں بھی اسی کی پیروی کرنی ہے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہے، اس پہ عمل کرنے کے لیے، اور اس میسج کو ہمیں دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. اس کے بعد سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑنا ہے، کیونکہ ہمارا کام صرف میسج کو پہنچانا ہے، عمل کروانا نہیں ہے. کیونکہ یہ ہدایت دینا اور کسی کو سیدھے راستے پہ لگانا تو وہ اللہ کا کام ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو ہمیں بس یہیں تک انشاءاللہ اپنا رکھنا چاہیے عمل. آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.